शहंशाह, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जो सुबह को वज़ीर आज़म बना दे और शाम को उसी को असीर आज़म बना दे, जो रात को दिन में तब्दील कर दे, जो दिन को रात में तब्दील कर दे, जो मुर्दे से जिंदा को पैदा करे, जो मुर्गी से अंडे को पैदा करे और अंडे से मुर्गे को पैदा करे, जो खत्ताब के बतन जो काफिर थे उनके बतन से उमर जैसा जलील कद्र सहाबी पैदा करे और नूह जैसे नबी के बतन से उनका बेटा काफिर पैदा करे। ये खुदा की ज़ात है, ये खुदा तमाम शहंशाहों का शहंशाह है, जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जो रात को दिन में, दिन को रात में तब्दील कर देता है और हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है। ऐसे शहंशाह की मजलिस में आप बैठे हुए हैं। उस शहंशाह का कलाम पढ़ा जाएगा, उसकी बात सुनाई जाएगी, उसके लाडले प्यारे नबी आका इनामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़कर सुनाई जाएगी। मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया की तमाम मजलिसों से मुमताज़ मजलिस है, अलग मजलिस है। आप किसी मिनिस्टर की मजलिस में जाएं, किसी सीएम की मजलिस में जाएं, किसी पीएम की मजलिस में जाएं, तो आप बड़े फ़ख्र से कहेंगे हम तो फला पीएम की मजलिस में गए थे, उसने ये बात कही थी। हम तो फला सीएम फला मिनिस्टर की मजलिस में गए थे, उसने ये बात कही थी। बड़े फ़ख्र से आप कहेंगे। मेरे भाइयों, खुदाए पाक की कसम, इन तमाम मजालिस से बढ़कर ये हमारी मजलिस है जिसमें शहंशाहों के शहंशाह की बात कही जाएगी, जिसमें तमाम अंबियाओं के सरदार आका इनामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाएगा। ये मजलिस रस्मी मजलिस नहीं, ये दुनियावी मजलिस नहीं, ये वो मजलिस है। खुदाए पाक की कसम, अगर हम इखलास नीयत के साथ यहाँ आए हैं, यहाँ हम इसलिए आए हैं कि अल्लाह अल्लाह की रसूल की बात को करेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो खुदाए पाक की कसम इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकर्रब फरिश्तों में हमारा तज़किरा कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे, ए फरिश्तों, कुछ लोग बाहर से आए और कुछ लोग बस्ती के जमा हुए हैं और उनका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को करें, दीन की तालीम को आम करें, दीन की दावत को आम करें। ए फरिश्तों, तुम गवारे ना, मैंने उनकी मग़फ़िरत फरमाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, ये मेरे बंदो, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा तज़किरा करो, मैं तुम्हारा तज़किरा अपने मुकर्रब फरिश्तों में करूँ। इस वक्त अगर हम इखलास नीयत के साथ बैठे हैं तो खुदाए पाक की कसम अल्लाह तबारक व तआला हमारा तज़किरा अपने मुकर्रब फरिश्तों में फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई मजलिस हो, दुनिया की बड़े से बड़ा जलसा हो, बड़े से बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, कोई अल्लाह के यहाँ इसका कोई मकाम नहीं। ये आपका छोटा सा गांव, छोटी सी बस्ती, कुछ महदूद लोग अल्लाह और अल्लाह के दीन की बात को सुनने के लिए आए, अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा मकाम है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम बैठने से पहले अपनी नीयतों को टटोल लें कि हम किस मकसद के लिए आए। बुखारी शरीफ जो असहुल किताब बाद किताबिल्लाह, तो अल्लाह के कलाम के बाद सबसे सही तरीन किताब अगर इस दुनिया में है तो बुखारी शरीफ है। उसकी पहली हदीस ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि इंसान के अमल का दारो मदार नीयत पर है। और इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और इंसान को उसकी नीयत के बदले में उसे जज़ा और सज़ा दी जाएगी। फमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा औ इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि व मन कानत हिजरतुहु इलल्लाह व इलर रसूल फहिजरतुहु इलल्लाह व इलर रसूल। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने हिजरत की दुनियावी गरज के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए, तो उसकी हिजरत जिस मकसद के लिए उसने की है, दुनियावी गरज के लिए की है या किसी औरत से शादी करने के लिए की है, तो उसकी हिजरत उसके लिए हो। हिजरत का दर्जा उस वक्त ईमान की अलामत समझा जाता था। कलमे के बाद ईमान की अलामत अगर उस वक्त थी तो वो हिजरत थी। हिजरत जैसा बड़ा अमल,
ہجرت جیسا عظیم الشان اجر والا عمل بھی نیت کے بدل جانے کی وجہ سے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فمن كانت هجرته الى الله الى الرسول، جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے خاطر، نبی کے حکم کے خاطر ہجرت کی ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ہم اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، نہ کھانے کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے، ہم صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم تو آپ کے پاس اس لیے آ گئے کہ میں تو عام طور پر عربی کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ولست منہم، میں تو نیک نہیں، لیکن ان بزرگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ان نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی نیک بناتا ہے۔ تو ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے ملیں جلیں، بیٹھیں اٹھیں، بات کریں، تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے، ہمارا دینی جذبہ بھی جو ہے وہ ہمارے اندر انگڑائیاں لینے لگے اور معجزن ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ ہمارا اور آپ کا اجتماع صرف ایک ہی بنیاد پر ہے کہ آپ اور ہم آپس میں ایمانی بھائی بھائی ہیں، ورنہ بہت ساری بستیاں ہیں کافروں کی، مشرکوں کی، کوئی چاہتا نہیں۔ آئے اس لیے کہ ہم آپ بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں، ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ دیا اور اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ آزمائے گا، اللہ آزمائے گا، ایمان والوں کو آزمائے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کس کا ایمان مضبوط ہے، کس کا ایمان قوی ہے، کس کا ایمان طاقتور ہے، کس کا ایمان کھوکھلا ہے، کس کا ایمان بولا ہے، کس کے ایمان میں دیمک لگی ہے، کس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں کس کا ایمان مضبوط ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ سچوں کو بھی پرکھنا چاہتا ہے، جھوٹوں کو بھی پرکھنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کن کا زبانی خرچ صرف زبانی خرچ ہے، اور کون ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں۔ اللہ آزمائے گا، ہر ایمان والے کو آزمائے گا، اور نبی سے جتنے قریب ہوں گے اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھے واقعات؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ آج سے برسوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہلے ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ایمان والوں کے گھروں کے آگے خندقیں کھدوا دی اور ان تمام ایمان والوں سے یہ کہا یا تو مجھ پر ایمان لے آؤ یا ان خندقوں میں ہم آگ لگا کر تمہیں ڈال کر جلا کر خاکستر کر دیں۔ لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، جس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے متزلزل نہیں کر سکتی۔
تو ان تمام ایمان والوں کو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا مسعود ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا رازق ایک ہے، شفا دینے والا ایک ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم توحید کے پرستار ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے بھائیوں، اگر توحید کی امانت سچی اور پکی ہمارے دلوں میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسر لهم واضل اعمالهم۔ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے، اگر تم مساجد کو آباد کرو گے، مدارس کو آباد کرو گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ گے، قرآن مجید پڑھاؤ گے، قرآن مجید پڑھانے کی فکر کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دیں گے، والذین کفروا، اور یہ ظالم، یہ باغی، یہ طاغی، یہ خدا کے منکر، یہ خدا کے دشمن، خدا انہیں تہو بالا کر کے رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں، ہماری توحید مضبوط ہو۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، اگر توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ آزمائے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا دنیا کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ ساری دنیا کے ایمان والے پریشان، ساری دنیا کے ایمان والوں پر حالات چل رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی حالات چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف تم پر طاری کریں گے، کبھی تمہاری کھیتیوں کا غم کریں گے، کبھی تو تمہاری اولاد کو چھین لیں گے، کبھی تمہیں جو ہے تکلیف سے دوچار کریں گے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اللہ کا بندہ ہے جو اپنی مصیبت میں، اپنی تکلیف میں اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ آج ہمارا ایمان تو اتنا کمزور، اتنا پھسپھسا کہ معمولی بات پر ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور جسم میں کیڑے پڑ گئے اور آبلے پڑ گئے، اور 18 سال اس حال میں رہے۔ ان کے بھی ہماری طرح کھیتیاں تھیں، مویشی جانور تھے، اللہ نے جو ہے وبا دی، تمام مویشی جانور ہلاک ہو گئے، کھیتیاں جل گئی، گھر کی دیوار گری، اولاد ہلاک ہو گئی، اور خود 18 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے، میرے بھائیوں، میں کوئی اس سے کہانی نہیں سناتا، میں وہ بات کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ یاد کرو ایوب کو، جب انہیں تکلیف لاحق ہوئی، ان کی کھیتیاں جل گئی، ان کے مویشی جانور مر گئے، ان کی اولاد ہلاک ہو گئی، وہ 18 سال بیماری میں مبتلا رہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی، اور یہ کہا، اے اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے، پریشانی لاحق ہوئی ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایوب کو، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب زمین پر ایڑی کو مارو، زمین پر ایڑی کا مارنا تھا، اور زمین پھٹی، چشمہ جاری ہوا، ایوب کو حکم ہوا، اے ایوب اس میں نہا لو، ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ اللہ نے آسمان کو حکم دیا، آسمان سے سونا کی ٹڈیوں کی بارش فرما دی،
اور جو کھیتیاں تھی وہ کھیتیاں کئی گنا لہلہا دی، جو مویشی تھے کئی گنا مویشی دے دیے، جو اولاد ہلاک ہو گئی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی گنا اولاد دے دی۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب اپنی مصیبت اپنی تکلیف میں انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ اور صرف یہ قرآن مجید قصے کہانی کی کتاب نہیں، قرآن مجید عبرت کی کتاب ہے، قرآن مجید اسوہ ہے، قرآن مجید آئیڈیل ہے، قرآن مجید نمونہ ہے، قرآن مجید دستور حیات ہے، قرآن مجید آب حیات ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید روشنی ہے، قرآن مجید گائیڈ بک ہے، قرآن مجید ہدایت کا مینار ہے۔ وہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهلا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین۔ یہ جملہ، یہ ٹکڑا آنے والی قیامت تک کے لیے نسلیں جو ہوں گی ان کے لیے عبرت ہے۔ ذالک ذکریٰ للعابدین، کہ ایوب کے واقعے میں نصیحت ہے اللہ کے بندوں کے لیے، جو اللہ کے بندے اپنی تکلیف میں، اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں، روزی کی تنگی میں، بیماری میں، تباہی میں، بربادی میں اللہ سے مدد مانگیں گے۔ خدائے پاک کی قسم، آج بھی وہی اللہ موجود ہے جس اللہ نے ایوب کی تمام تکلیفوں کو دور کیا تھا، وہ خدا آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اگر ہم اس سے مدد مانگیں گے، وہ ایوب کا خدا تھا، وہ ہمارا بھی خدا ہے، وہ خدا ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس خدا کی طرف رجوع کریں۔ بزرگوں، ہم تو تکلیف مصیبت میں جو ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، صبر سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ تو کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن ہم جو ہیں وہ دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ کیا راستے اختیار کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک تھے، نبی تھے۔ قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا اور وہ چلے گئے، قوم سے خفا ہو کر وہ چلے گئے اور سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ مچھلی والے کو یاد کرو، جب یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر کشتی میں سوار ہو کر اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے، اللہ نے آزما لیا۔ جب کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو سمندر میں طوفان آیا، تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ کشتی میں کوئی بھگیڑا غلام بیٹھا ہو تو جو ہے سمندر میں طوفان آتا ہے، تو قرآن ڈالا، چٹھی ڈالی اور 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس سمجھ گئے اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے اور فوراً دریا میں کود گئے۔ کودنے کے بعد ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی گھٹن اور تاریکی ہے۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی اور یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ میں مجرم تھا، میں پاپی تھا، میں تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر چلا گیا۔ اے اللہ، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ، وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھا سکتی۔ یہ چرند، پرند، درند، ہر چیز خدا کے قبضے قدرت میں ہے۔
اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں گر سکتا. وہ مچھلی اللہ کے حکم کے بغیر یونس کو نہیں کھا سکتی تھی. اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی سمندر کے کنارے لگ جا. مچھلی سمندر کے کنارے لگی، اس نے قے کی اور مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام باہر آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا جملہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم اسی طرح ہر ایمان والے کو نجات دیں گے. جو ایمان والا اپنی تکلیف میں، اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں اللہ سے مدد مانگے گا تو وہی خدا آج بھی موجود ہے. جس خدا نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا وہ خدا آج بھی موجود ہے. اگر ہم اس اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر گر گرائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے نجات دے گا. حضرت زکریا علیہ السلام، آج اولاد نہ ہو ہمارے، بہت سی مرتبہ ہوتی ہے کہ اولاد جلدی نہیں ہوتی تو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پتہ نہیں ادھر 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 کتنے چکر کاٹتے ہیں، کہاں کہاں اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ کر لیتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام تقریباً 90 سال کے تھے، ہڈیاں بھی گل گئی تھی، عورت بانجھ تھی، اولاد کی کوئی امید نہیں تھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا کو یاد کرو کہ حضرت زکریا نے دعا کی، اے اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا، مجھے میرا وارث عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور عورت بانجھ، زکریا 90 سال کے بوڑھے تھے، کھوسٹ بوڑھے تھے، لیکن اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں خوبصورت اولاد عنایت فرمائی. یہ کب ہوا؟ جب اللہ سے مدد مانگی. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی ذات میں، صفات میں اگر ہم کسی کو شریک کریں گے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے خدا کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کیا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. اللہ کے نبی آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے لا تشرکوا باللہ شیئا وان قتلتم او قتلتم او حرقتم اور سلبتم. اے لوگو، اے ایمان والو، تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، آگ میں جھلسا دیا جائے، لیکن خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں کسی کو شریک مت کرنا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ لڑکا ہے نہ اللہ کسی کو اولاد ہے، نہ اللہ سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے، وہ بے نیاز ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا کا کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا برابری نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ ساری باتیں اگر ان کو زندہ رکھنا ہے اور ہندوستان میں ایمان کی ہوائیں چلانی ہیں، ایمان کو باقی رکھنا ہے، قرآن حدیث کو باقی رکھنا ہے، تو یہ سب کے سب مدارس کے ذریعے سے ہوگا. اگر مدرسے ہیں تو ایمان سلامت ہے، اگر مدرسے ہیں تو داڑھی سلامت ہے، مدرسے ہیں تو ٹوپی سلامت ہے، مدرسے ہیں تو مساجد آباد ہیں، مدرسے ہیں تو ایمان آباد ہے. اور جس دن ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا بند کر دیں گے،
تو ہمیں مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود بخود مٹ جائیں گے۔ آج سے برسوں پہلے جب اکبر کی حکومت تھی، اس کو بھوت سوار ہوا، اکبر کو ایک بھوت سوار ہوا دین الہی کے نام کا۔ اس نے دین اسلام سے، بہت سے پڑھے لکھے جانتے ہوں گے، اس نے دین اسلام کے علاوہ دین الہی نام کا ایک نیا مذہب ایجاد کیا، دین الہی نام کا، جس میں سورج کی پوجا ہوتی تھی، اور دین اسلام سے وہ آہستہ آہستہ مرتد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے پورے ہندوستان، کیوں ہندوستان کا بادشاہ تھا، پورے ہندوستان کے مسلمان مرتد ہونے کی کگار پر تھے۔ لیکن قربان چاہیے جو ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ جنہوں نے جو ہے بعد اکبر کے بعد شاہ جہاں اور جہانگیر کے دور میں انہوں نے محنت کی، اس بات کی کہ جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر کے درباریوں کو بلایا اور دین اسلام کی حقانیت کو سمجھایا، اور دینی مدارس و مکاتب کا انہوں نے جال بچھا دیا۔ اگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہ ہوئے ہوتے اور دین کا کام نہ کیا ہوتا، مدارس کا کام نہ کیا ہوتا، جہانگیر کی ذہن سازی نہ کی ہوتی، تو اس ملک میں ایک ایمان والا نہ بچتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے، انہوں نے مدارس کا جال بچھا دیا اور مکاتب کا جال بچھا دیا۔ یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ مساجد ہماری دین کے قلعے ہیں۔ اگر یہ مدارس ہیں تو دین ہے، مدارس ہیں تو ہم ہیں، مدارس نہیں تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ محمد عربی کون تھے، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ جو ہے کلام اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے صراط مستقیم کو بتلاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم یہ اللہ سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، ایسا صراط مستقیم جس پر تیرا انعام ہوا ہے، ایسا راستہ نہیں جو یہودیوں کا تھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو عیسائیوں کا تھا جس پر تیرا غصہ اور لعنت نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں مکاتب مدارس کا ایسا جال بچھا دیا ہے جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں دین اسلام اس کی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ اب ان کو بچانے کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کے کلام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج سے برسوں پہلے 1857 میں جب انگریز نے اس ملک پر پورا تسلط جما لیا، انگریز اس ملک پر پورا قابض ہو گیا، تو انہوں نے ایک ریسرچ کمیٹی بٹھائی اور کہا کہ مسلمان جو ہے بار بار ہم لوگوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور ہمارا مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان ریسرچ کمیٹی نے یہ کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک ان کے علماء کرام کو ختم کر دو، دوسرا قرآن مجید کو مٹا دو کہ مسلمان خود بخود مٹ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کروڑوں لاکھوں علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، اور دلی کے چاندنی چوک سے لے کر در خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، اور قرآن مجید کے لاکھوں کروڑوں نسخے جو ہے ان ظالم انگریزوں نے ایک ہی دن میں جلا کر خاکستر کر دی۔
لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہمہ شمہ کی کتاب نہیں ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جن انگریزوں نے قرآن مجید کے نسخے جلائے تھے، علماء کا قتل عام کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انگریز کو اس ملک سے بوریا بستر باندھنے پر مجبور کیا، اور اس ملک میں آج بھی ہزاروں اربوں خربوں علماء محفوظ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گے، اور قرآن مجید آج بھی آب و تاب کے ساتھ اس ملک میں زندہ ہے، حفاظ کرام زندہ ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور جو قرآن کا دشمن ہوگا، قرآن کا باغی ہوگا، قرآن سے نفرت کرنے والا ہوگا، خدا اس کو اس کے صفحے ہستی سے مٹا کر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمہ شمہ کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پورا پانی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو معجزات دیے، بہت سارے انبیاء کو، لیکن وہ تمام معجزے یا تو نبی کی زندگی میں ختم ہو گئے، یا نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، انتقال کے بعد وہ معجزات ختم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا تھا کہ گھاون اونٹنی پتھر لاٹھی ماری، گھاون اونٹنی پتھر سے نکلی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دم قم باذن اللہ کا معجزہ دیا تھا، وہ پھونک مارتے اور یہ کہتے کہ اللہ کے حکم کہ اللہ کی مشیت سے کھڑا ہو جاتا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا ید بیضا اور عصا کا، کہ آپ ہاتھ بغل میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو چمکدار ہاتھ ہو جاتا، اور لاٹھی زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا، سانپ بن جاتا۔ یہ معجزات حضرت موسیٰ کو دیا، حضرت عیسیٰ کو دیے، حضرت صالح کو دیے، لیکن قربان چاہیے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کو قرآن کا معجزہ دیا۔ تمام انبیاءوں کے معجزے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بے دم ہو گئی جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا دہات روشنی سے خالی ہو گیا جب آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی آپ ہی کی زندگی میں قتل کر دی گئی اور وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قم باذن اللہ کا معجزہ، وہ پھونک بے دم ہو گئی جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ لیکن قربان چاہیے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی شکل میں وہ معجزہ عنایت فرمایا جو آپ کی زندگی میں بھی تھا، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ قرآن مجید زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کی ذات جلالی ہے اس طرح اللہ کا کلام بھی جلالی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمہ شمہ کا کلام نہیں۔ یہ ہم جو اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں بتاؤں گا بعد میں کہ ان کی کیا اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی خواہش ظاہر کی، اس بات کی تمنا ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو جو ہے اس پہاڑ کو دیکھو، سامنے پہاڑ کو دیکھو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اپنی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پر کوہ طور پر فرمائی تو وہ پہاڑ چکنا چور ہو گیا، وہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات بڑی جلالی ہے، تو جتنا خدا کی ذات بڑی جلالی ہے اسی طرح خدا کا کلام بھی بڑی جلالی ہے۔ اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں پر فوقیت نہ دی ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن مجید کو سہروا نہ لیا ہوتا تو کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جس پر قرآن اترتا۔ اگر قرآن کسی عام بندے پر نازل کر دیا جاتا تو اس بندے کے چیتڑے اڑا دیے جاتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، خود اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اس قرآن کی جلالت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ایسا معلوم ہوتا کہ بم سے وہ پہاڑ کو پھاڑ دیا گیا ہے اور وہ پہاڑ دھن دیا جاتا۔ یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ تو رحمان کی کرم فرمائی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ تو رحمان کی کرم فرمائی ہے کہ اس رحمان نے اپنے الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے ہمیں قرآن سکھایا، اس رحمان نے اپنے کلام کو ہماری زبان سے جاری فرمایا۔ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کو حفظ کروایا، کلام اللہ کو یاد کروایا اور کلام اللہ کو ان کی زبان پر سہروا لیا۔ ورنہ دنیا کی کون طاقت تھی جو اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کر سکے؟ یہ ایسا اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو پڑھانے کی فکر ہمارے ان مکاتب میں، ان مدارس میں کی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا آپ کہہ دیجئے کہ ایک صاحب علم، ایک پڑھا لکھا اور جاہل ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک پڑھا لکھا جو ہوگا اس کے رہن سہن کا انداز الگ ہوگا، اس کی بات کرنے کا انداز الگ ہوگا، اس کے طرز معیشت الگ ہوگی، اس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا برتاؤ الگ ہوگا، اور جاہل اس کا گنواروں کی مانند۔ تو علم قرآن مجید میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کی تاکید کی ہے تو وہ تعلیم کی۔ قرآن مجید کے 78,000 الفاظ ہیں، قرآن مجید کے 78,000 الفاظ ہیں، ان سب میں سب سے پہلے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے اور دین حنیف کی تلاش میں تھے، جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر اللہ کے نبی کو دبوچا بھیجا جبرائیل امین نے اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کو جبرائیل امین نے بھیجا اور دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اے نبی پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ کی زبان سے، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کی سب سے پہلی وہی سب سے پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہے وہ تعلیم کی اہمیت پر نازل ہوئی۔ آج ہم تعلیم سے بہت دور ہیں، نہ ہمارے اندر دینی تعلیم ہے نہ ہمارے اندر دنیاوی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم کا بھی بیڑا غرق ہے اور دنیاوی تعلیم کا بھی بیڑا غرق ہے۔ جب مسلمان دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ تھے تو اس دنیا پر اس مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا، اس دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ہر جگہ مسلمان کی توتی بولتی تھی۔ آج جو ہے ہم نے جب دین کا جنازہ نکل گیا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، بخاری شریف اور ترمذی شریف اور جو ہے علامہ مرغینانی ہدایہ شریف جس مسجد میں بیٹھ کر لکھی تھی، اگر ہم، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر ان مکاتب کی قدر نہیں کریں گے، ان مدارس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ ایسے حالات نہ پیدا کر دے کہ ہم
قرآن پڑھانا چاہیں تب بھی نہ پڑھا سکیں، ہم بچوں کو تعلیم دینا چاہیں تب بھی نہ تعلیم دے سکیں۔ جہاں بخاری لکھی گئی، جہاں ترمذی لکھی گئی، جہاں علامہ برہان الدین مرغلانی نے جس دور میں جس مسجد میں 13 سال وضو کے ساتھ ہدایہ شریف لکھی تھی، جب ان کا تعلق، وہاں والوں کا تعلق دین سے ٹوٹا ہے، تعلیم سے جو ہے انہوں نے جو ہے بے پرواہی اختیار کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جہاں ہدایہ جیسی کتاب لکھی گئی اس مسجد میں خنزیر باندھے گئے، اس مسجد میں سور باندھے گئے، اس مسجد میں گدھے باندھے گئے، اور جو ہے وہ اندلس جہاں اسلام کا توتی بولتا تھا وہاں مسلمانوں کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، یا تو ان کو قتل کر دیا گیا، یا جو ہے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یا وہاں کے مسلمان مرتد ہو گئے۔ جب دینی تعلیم سے ہمارا رشتہ ٹوٹے گا تو ہمارا حشر، ہمارا انجام، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں والدین بیٹھے ہیں، یہاں ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، معتبرانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، دنیا کی بھی تعلیم دلائیں اور دینی تعلیم بھی دلائیں۔ اگر آپ کا بچہ دیندار بنے گا آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی، اور اگر آپ کا بچہ دیندار نہیں، بے دین ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کل وہ حالات پیدا ہو جائیں جو حالات رسیا میں پیدا ہوئے تھے۔ رسیا میں کیا حال ہوا تھا؟ رسیا میں جب سوویت یونین کی حکومت تھی تو قرآن مجید پہ ایسی پابندی لگا دی گئی، ایسی پابندی لگا دی گئی کہ اگر قرآن مجید کا ایک ورق اگر کسی کے پاس مل جاتا تھا تو ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تھا اور اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے پرآشوب دور میں بھی اور رسیا کے نوجوانوں نے جو ہے پہاڑوں میں چھپ کر، قبرستانوں میں جا کر گڈھے کھود کر اور مصنوعی جنازہ لے جا کر وہاں قرآن مجید کی حفاظت کی اور قرآن مجید کو ایجاد کی۔ تو میرے بھائیوں، آج حالات ایسے نہیں ہیں جو حالات رسیا میں آئے، جو حالات اسپین میں آئے، لیکن اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ان مدارس کی ناقدری کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور اللہ ان نعمتوں کو چھین لے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان نعمت کی قدر کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکر کریں گے، ان مدارس کو ہم اپنے حق میں بہتر سمجھیں گے، ان کا تعاون کریں گے، دامے درمے سخنے قدمے ہر اعتبار سے ان کا تعاون کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قسمتوں کو چمکائے گا، دین اسلام کا پھریرا پوری دنیا میں بلند کرے گا اور اس میں ہمارا حصہ لگے گا۔ اور اگر ہم نے مدارس، مکاتب، مساجد کی فکر نہ کی تو ارتداد کی ہوا بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ عیسائی مشنریاں جو ہے ارتداد کی ہوائیں بہت تیزی کے ساتھ پھیلا رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آنے والی نسل مرتد بن جائے، ہمارے آنے والی نسل کافر بن جائے اور جو ہمیشہ جہنم کی مستحق بن جائے اور اس کے ذمہ دار ہم بنے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والدہ تاجا ذو احسن من الشمس، جو بچہ، جو ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کے والدین کو نور کا تاج بنائیں گے۔ قیامت کے دن ساری دنیا جمع ہوگی اور اس دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ اس حافظ بچے کو نور کا تاج بنائیں گے، اور وہ تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی، اور کہا جائے گا یہ فلاں عبداللہ کے والد ہیں، یہ محمد کے والد ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کرایا تھا، آج اللہ نے انہیں جو ہے نور کا تاج پہنایا۔ اس وقت ہر والدین اس بات کی تمنا کریں گے، کاش 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 میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا۔ آپ کا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، IPS بن جائے، IAS بن جائے، کلیکٹر بن جائے، DSP بن جائے، بہت خوشیاں ہم مناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں ہمیں مل گئی۔ میرے بھائیوں، اگر IAS بنتا ہے، IPS بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی خدا کی بشارت نہیں ہے،
لیکن اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ قیامت میں محشر کا میدان قائم ہوگا اور اس حافظ بچے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، واستظہرہ، زبانی اس کو یاد کیا، وحل حلالہ، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرم حرامہ، اس کے حرام کو حرام سمجھا، شفاہ اللہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ اگر کسی بچے نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس معصوم پھول کو، اس معصوم بچے کو، جس کی آپ کے نزدیک کوئی عصمت نہیں، جس کی آپ کے نزدیک کوئی قدر نہیں، جس کی آپ کے نزدیک کوئی عزت نہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا وہ مقام ہوگا کہ جو ہے جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے، حافظ بچے کو، کہ تو اپنے خاندان میں سے 10 جہنمیوں کی سفارش کر، اللہ تیری سفارش کو قبول کرے گا۔ تو وہ بچہ کہے گا اے اللہ یہ میرے چچا جان ہیں، اے اللہ یہ میرے تایا ہیں، اے اللہ یہ میرے پھوپھا ہیں، اے اللہ یہ میرے فلاں ہیں، اے اللہ یہ میرے فلاں ہیں، ان پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے اور جہنم میں وہ ڈالے جانے والے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے کہ اگر حفظ قرآن جس نے کیا ہوگا وہ 10 کی سفارش کرے گا، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ جہنم کو ان پر حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم پھول کی سفارش کو قبول کریں گے اور جہنم کی آگ ان پر حرام کر دیں گے۔ اور اس بچے سے کہا جائے گا جو حافظ قرآن ہوگا، اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کا مقام یہ ہوگا، اس بچے کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قرآن پڑھتا رہے اور جنت میں درجے چڑھتا رہے، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جس طرح ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اطمینان سے دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا، آج جنت کے درجے تو چڑھتا رہے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اور اس کا ٹھکانہ قرآن کی آخری آیت ہوگی جہاں وہ قرآن کو مکمل کرے۔ اتنی بلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصوم پھول کا درجہ کرے، لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمیں تو اپنے ڈاکٹر انجینئر بیٹوں سے محبت اور حافظ قرآن سے غفلت، نفرت، یہ مقام ہے ہمیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کل قیامت کے دن رسول شکایت کریں گے، رسول اس بات کی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اس بات کی شکایت کریں گے، اللہ کے یہاں مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کی فکر نہیں کی تھی، اے اللہ انہوں نے مدارس کے آباد کی فکر نہیں کی تھی، کلام اللہ پڑھنے کو فکر نہیں کی تھی، قرآن مجید کی تلاوت نہ گھروں میں ہوتی تھی نہ مسجدوں میں ہوتی تھی، اور 24 گھنٹے ان کا سیوا یہ تھا، ان کے جوانوں کا، ان کے بوڑھوں کا، ان کے نوجوانوں کا 24 گھنٹے ان کا سیوا یہ تھا کہ وہ موبائل کا استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارا نوجوان ہو، ہمارا بچہ ہو، سب کے ہاتھ میں موبائل، قرآن سے نفرت اور موبائل سے محبت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کچھ لوگ ہیں جو لہو و لعب کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن مجید کو جب سنتے تھے
تو انسان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو صحابہ کرام کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور قرآن مجید جب کوئی کافر سنتا تھا تو وہ سمجھ لیتا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور وہ ایمان لے آتا تھا۔ اس وجہ سے کافر یہ کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر یہ کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے شور کرو، ہنگامہ کرو تاکہ تم غالب ہو جائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے کافروں کو، ایسے ظالموں کو جو قرآن کے سننے اور سنانے میں ڈسٹرب بنتے ہیں، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ خدا کے دشمن، نبی کے دشمن، خدا کے کلام کے دشمن، ان کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہمارا برتاؤ بھی کافروں جیسا ہو، قرآن کے ساتھ نہ قرآن کو کبھی پڑھتے ہوں، نہ قرآن کو سنتے ہوں، اور مسجد میں امام صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں تو ہم پیچھے گپ شپ کرتے ہوں اور ہنگامہ کر رہے ہوں، اور 24 گھنٹے موبائل میں پتہ نہیں کون سی سیریلیں دیکھتے رہتے ہو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن سے غفلت ڈالنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ گانے والی کو بلاتے، رات میں مجلسیں رکھتی اور گانے والی گانا گاتی، اور لوگ جو ہے اس گانے والی کی مجلس میں شریک ہوتے تاکہ جو ہے وہ قرآن کو نہ سنیں۔ آج ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو نہ سننے کے لیے موبائل میں گیتوں کو سنیں گے، موبائل میں الف لیلا کی سیریلیں دیکھیں گے، اور موبائل میں پتہ نہیں کیا دیکھیں گے۔ ہماری نوجوان بچیاں، نوجوان بچے 24 گھنٹے دن میں، رات میں 24 گھنٹے موبائل کی لت، موبائل کا بیجا استعمال۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے جو موبائل کا بیجا استعمال کریں گے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہوگا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم ابوبکر صدیق کو بھول گئے، ہم عثمان غنی کو بھول گئے، ہم عمر فاروق کو بھول گئے، ہم علی مرتضیٰ کو بھول گئے، ہم خالد بن ولید کو بھول گئے، ہم حمزہ کو بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، ہم عائشہ کو بھول گئے، ہم فاطمہ کو بھول گئے، ہم خدیجہ الکبریٰ کو بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ ہمیں دوسرے مذہب والوں کی جو ہے پیشواؤں کی باتیں یاد ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ فلاں فلم میں کس نے کام کیا تھا، ہماری بچوں کو معلوم ہے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے، لیکن نہیں معلوم تو ابوبکر صدیق کی سیرت نہیں معلوم، نہیں معلوم تو عمر فاروق کی سیرت نہیں معلوم، نہیں معلوم تو عثمان غنی کی سیرت نہیں معلوم، نہیں معلوم تو علی مرتضیٰ کی سیرت نہیں معلوم، نہیں معلوم تو حضرت حسنین کون تھے یہ نہیں معلوم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بھول گئے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ کے سامنے ہماری زندگی کا کچا چٹھا کھلے گا تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ حضرت ابو درداء تو نہیں بہت خوش قسمت ہے، ایسی ہستی کو ہم لائے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے ختم ہونے والی، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارو اور سوچو، غور فکر کرو کہ تم نے آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جو زندگی ابدی ہے، جو زندگی سرمدی ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا
ہم کھا پی کے پیٹ بھر کے مر جائیں اس لیے نہیں بھیجا، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اے لوگو، اے جناتو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم ہمیں راضی کر کر ہماری بندگی کر کر آؤ۔ والذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اللہ کا بندہ ہے جو نیک اعمال کر کر ہماری طرف آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے واتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارنا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ اور اللہ کے باخبر ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ کے باخبر ہونے کا مطلب بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں پالو گے، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں پالو گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی آخرت کو سامنے رکھ کر گزارنے والے بن جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، تقریر کی، واعظ کی، اور آپ کا واعظ بڑا بلیغ واعظ ہوتا تھا، زبردست بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ لكل واحد منها بنون ولا تكونوا من ابناء الدنيا وكونوا من ابناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ ممبر پر چڑھے، تقریر کی اور کہا اے لوگو، ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، لکل واحد منہا بنون، اور دونوں کے چاہنے والے ہیں، دونوں کے غلام ہیں، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، دنیا کے لونڈے بھی ہیں، دنیا کے غلام بھی ہیں، اور آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کو سامنے زندگی رکھ کر گزارنے والے بھی ہیں۔ اے لوگو ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا دار مت بننا، دنیا کے غلام مت بننا، دنیا کے لونڈے مت بننا، وکونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کو چاہنے والے بننا، آخرت سے محبت کرنے والے بننا۔ فإن اليوم عمل ولا حساب، آج اللہ نے تمہیں دنیا کی زندگی دی ہے، جتنا چاہے عمل کر لو، وغدا حساب والا عمل، کل آنکھ بند ہو جائے گی اور حساب و کتاب ہوگا، اور عمل کا کوئی موقع نہیں، عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ افسوس کرے گا اور کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائیں گے، محشر میں اسے اندھا اٹھائیں گے، تو بندہ کہے گا کذالک اتتک آیات، بندہ کہے گا لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میں تو بینا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا، کہ ہماری نشانیاں آئی تھی، ہمارے علماء آئے تھے، ہمارے صلاح آئے تھے، ہمارا کلام آیا تھا، ہمارے نبی آئے تھے، کھول کھول کر تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کو بیان کیا تھا، احادیث نبی کو بیان کیا تھا، تم نے اپنی آنکھ پر پٹا باندھ دیا تھا، تم نے اپنی آنکھ کو موند لیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں تمہیں اندھا بنا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو میں اس دنیا سے بدلہ فرما کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا میرا طریقہ، میری سنتیں، میری احادیث چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم قرآن پر عمل کرتے رہو گے، احادیث پر عمل کرتے رہو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تو تم ہرگز 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 گمراہ نہیں۔ لیکن جس دن قرآن کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، احادیث نبوی کو پسے پوش ڈال دیا، تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہوگا، پھر ہمارا انجام، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔
تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج اللہ نے دنیا میں قرآن مجید پر عمل کرنے کا موقع دیا ہے، کل ہماری موت ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہی من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرا باحسن ما كانوا يعملون، کہ اگر جس نے مرد اور عورت میں سے جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی بھی سنوار دے گا اور آخرت کی زندگی بھی سنوار دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی دونوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی تھی، بھائی بنا دیا تھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے، فلسطین چلے گئے، اور حضرت سلمان کو خط لکھا، الحمدللہ الذی انزلنی بالارض المقدسہ واعطانی مالا واولادا، اے سلمان، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقدس سرزمین پر اتارا ہے، پہنچایا ہے، اور مجھے مال بھی خوب دیا ہے، دولت بھی خوب دی ہے، اور اولاد بھی خوب دی ہے۔ فاجاب سلمان، حضرت سلمان فارسی نے پھر جواب لکھا، اور جواب جو لکھا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا فاعلم یا ابا درداء ان الارض المقدسة لا تقدس الانسان ولكن تقدس الانسان بالاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة فيا ليت آتاك الله بدل المال علما نافعا وبدل الاولاد عملا صالحا۔ حضرت سلمان نے جواب میں لکھا، اے ابو درداء، مقدس سرزمین پر جانے سے انسان مقدس نہیں بنتا، انسان مقدس بنتا ہے نیک اعمال سے اور اچھے اخلاق سے۔ کاش اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کے بدلے عمل صالح کی توفیق دی ہوتی، اور مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم نافع دیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اگر ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں، ہم حرم میں چلے جائیں، حرم مکی میں چلے جائیں، حرم مدنی میں چلے جائیں، وہاں جا کر بھی اگر ہم نماز کی توفیق نہ ہو، وہاں جا کر بھی ہم نمازیں چھوڑتے ہو، تو مقدس سرزمین پر جانے سے انسان مقدس نہیں بنتا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں رہ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ وہاں جانے والے سے بہتر ہے کہ وہاں جا کر نماز چھوڑتا ہے۔ اس پر تو خدا کی لعنت و پھٹکار ہوگی جو وہاں جا کر بھی اس کو نماز کی توفیق نہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ہمیں آخرت بنانے کے لیے دیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، سرکشی کی اور نمازیں بھی چھوڑی، مسجدوں کو بھی ویران کیا، مسجدوں کو بھی تباہ کیا، مسجدوں کو بھی برباد کیا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ یہ مشرک، یہ کافر، یہ خدا کے باغی، خدا کے طاغی، نافرمان ان مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ ان مسجدوں کو تو ویران کرنے کی وہ کوشش کریں گے، ان مسجدوں کو ڈھانے کی کوشش کریں گے۔ ان مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ان مسجدوں کو وہ آباد کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرے گا۔ مسجدوں کی ظاہری آبادی بھی وہ کرے گا، باطنی آبادی بھی وہ کرے گا۔ مسجدوں سے ان مسجدوں کو معمور وہ کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور مسجدوں کی طرف سے وہ بے پرواہ رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، اور کل قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں اسے جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے خُذُوهُ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس مجرم کو پکڑ لو، تو 70,000 فرشتے اس مجرم کو پکڑنے کے لیے لپٹیں گے اور 70 گز چوڑی زنجیر میں پکڑ کر اسے جہنم رسید کر دیں۔ اور
वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, और जिस शख्स ने अल्लाह से डरा होगा, मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र की होगी, अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र की होगी, बच्चों के मुस्तक़बिल, बच्चों के लाइफ बनाने की फ़िक्र की होगी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा, ख्वाहिशात नफ्सानी से अपने आप को बचाया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत है, जन्नत। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, बहुत सारी बातें हो गई, आपने जो है हमारी बातों को सुना भी। अल्लाह ताला हम सबको बार बार ऐसी दीनी मजलिसों में बैठने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मदारिस की आबादी की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाएं, दुनिया भी पढ़ाएं। हमारे मौलवी साहब का माशाल्लाह ये प्लान भी है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम करें, या हिफ्ज़ क्लास भी कायम करें, यहाँ नाजरा भी पढ़ाया जाए, यहाँ अरबी की किताबें भी पढ़ाया जाए, और हमारा बच्चा एक अच्छा आलिम बनकर तैयार हो, जो दुनिया में किसी मोड़ पर चला जाए तो उसको कोई परेशानी लाहिक न हो। लेकिन शर्त यह है कि आप उनका ताउन करेंगे, आप उनका मदद करेंगे, आप अपने बच्चों को। हाँ, एक बात में कहना रहेगा कि अगर हमने अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र न की, बच्चों की तालीम की फ़िक्र न की, बच्चों को कारोबार में डाल दिया या न पढ़ाया जाए धक्का, ये बच्चे कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमारे ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दायर करेंगे और कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अदल्लूना सबील। हे अल्लाह, हमारे माँ बापों ने हमें नहीं पढ़ाया, हमें स्कूल नहीं भेजा, हमें मदरसे नहीं भेजा, दीनी तालीम से इन्होंने जो है हमें जो है पूरा रखा है। अल्लाह रब्बना आतिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इन्हें तो डबल अज़ाब दे। ये बच्चे आपके ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दायर करेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारी तालीम का इंतज़ाम नहीं किया था, हमारे माँ बाप ने जन्नत का रास्ता हमें नहीं दिखलाया था। ए अल्लाह, तो हमें तो अज़ाब दे, लेकिन हमारे बड़ों को, हमारे माँ बापों को, हमारे सरदारों को, हमारे कबीले के बड़े लोगों को अल्लाह तू डबल अज़ाब दे, डबल अज़ाब दे, डबल अज़ाब दे। ये कौन? ये बच्चे कहेंगे। तो मेरे भाइयों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान ये कहता है अपनों को बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कब जहन्नम की आग से हम बचेंगे? जब अपने बच्चे को हम एजुकेटेड बनाएंगे, जब बच्चे को तालीम याफ्ता बनाएंगे, बच्चा बड़ा होगा, उसकी ज़िंदगी जो है दीनी दुनियावी दोनों संवरेगी। लेकिन अगर हमने बच्चे को जाहिल रखा तो वो अनआम के मानिंद है, वो जानवरों के मानिंद है, उसकी दुनिया भी तारीख है और उसकी आखिरत भी तारीख। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक दे। माशाअल्लाह।